अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के भी हमारे शो में हम डिस्कस करेंगे जो अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, और हम सब जानते हैं कि ये जंग अभी जारी है, और इस जंग के हम मुख्तलिफ पहलुओं पर आज के भी अपने डिसाइफर में बात करेंगे। और मज़ीद ये कि मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं, और अब हम देखेंगे आज के अपने शो में कि ईरान उनकी क़यादत में इस मुसल्लत करदा जंग का जवाब किस तरह से देगा, क्या स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो कि बनाई जाएंगी। आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। यहाँ वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, अब इसी जंग का रेफरेंस ये हमने जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में भी दिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं हालात किस तरफ जाएंगे, और स्पेशली जो मुज्तबा खामेनेई साहब ने क़यादत संभाल ली है, सुप्रीम लीडर मुंतखब हो चुके हैं, उनकी क़यादत में अब किसी फ्लेक्सिबिलिटी की उम्मीद रखें या कि मज़ीद कोई सख्ती लाई जाएगी पॉलिसीज़ में? पहले तो मुंतहा जो उनकी तैनाती हुई है या इलेक्शन कह लें, पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से तज्ज़िये में पढ़ रहा था और बहुत सी बातें भी हो रही हैं। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर भी लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया में भी और ख़लीजी ममालिक में भी। क्या सिस्टम है, ये तो मौरूसी सियासत ही है। अगर सऊदी अरब में या कतर में बादशाहत है तो ये बादशाहत की तर्ज का ही मामला है कि अली ख़ामेनेई शहीद हुए तो उनके बेटे ने मनसब संभाल लिया उनकी जगह। तो ये तो कोई बात बनी नहीं। जो कि मोनार्की के ख़िलाफ़, बादशाहत के ख़िलाफ़ इनकलाब आया था 1979 का, ये तो उसकी नफ़ी है, उसकी जो रूह है उसकी नफ़ी है ना, अगर बज़ाहिर देखा जाए तो लोग ये बातें कर रहे हैं। और कुछ ईरान के लोगों से बात भी हुई है, कुछ ख़बरें आपने भी दी हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो अपनी तैनाती से इतने खुश नहीं हैं। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो उनके वालिद मोहतरम हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मेरे जो बरखुरदार हैं मुज्तबा खामेनेई ये सुप्रीम लीडर नहीं बनेंगे। उन्होंने उनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया था अपनी ज़िंदगी में। अगर वो नेचुरल उनकी डेथ हो जाती अली खामेनेई की, तो फिर कभी भी मुज्तबा खामेनेई उनको रिप्लेस ना कर सकते। ये बात जहन में रहे। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत की नफ़ी है, मेरे ख़्याल में उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो अमेरिका का है। मुज्तबा खामेनेई की अपॉइंटमेंट में एक बहुत बड़ा किरदार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अदा किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट होने वाला बासित साहब। नहीं, इंटरेस्टिंग इसलिए कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि जो भी नया लीडर होगा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, तो फिर ईरान के लिए और पीछे क्या बचा? उन्हें तो डिफाइंस दिखानी ही थी ना। वो अमेरिका की डिक्टेशन पे तो या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तो अपना नया सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने से रहे। अब 88 जो मेंबर्स हैं एक्सपर्ट असेंबली है ऑफ एक्सपर्ट्स की, उन्होंने भी एक डिफाइंस दिखाई कि चलिए अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, फिर हम उसी शख्स को अपना सुप्रीम लीडर बनाएंगे जो कि अली खामेनेई की पॉलिसीज़ ही को आगे लेकर चलेगा। एक तो डिफाइंस है अमेरिका की जानिब, और दूसरा कॉन्टीन्यूटी है। और कॉन्टीन्यूटी भी अगर आप देखिए तो भी डिफाइंसी की सूरत में है जी। तो ये अमेरिका ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेमकसद ट्वीट करके, अगर वो कह देते कि जी उनका इंटरनल मामला है, जो वो चाहते हैं वो करें, लेकिन चूंकि अभी तक रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं, बेमकसद बातें कर रहे हैं, तो कोई मामला ईरान का इंटरनल रहने ही नहीं देते तो अब फिर ईरान के इनकलाब के जो या ईरान के लोगों के लिए और क्या रास्ता बचा है कि वो अमेरिका को और किस तरह डिफाई करें? बाकी तो वो जंगी अस्करी तौर पे जो कुछ करें वो अलग मसला है जी। अब ये जो आर्गूमेंट है कि जी ये मौरूसी जो इससे कता नज़र के अमेरिका ने इनडायरेक्ट रोल प्ले किया है, इससे कता नज़र अगर हम उसको प्योरली अगर एक आर्गूमेंट बनाएं कि क्या ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये बात हुई है, इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी रूमर्स हैं, वन कैन नॉट रियली कन्फर्म। कह रहे हैं कि जी मुमकिन है कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं कुछ अरसे के बाद ख़ुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब ये सूरत हाल ख़त्म हो जाए और ईरान किसी एक ख़ास जगह चल पड़े। लेकिन मैं इन रूमर्स पे कुछ ज़्यादा मेरा यकीन नहीं है, ये वैसी ही ख़बरें हैं, मतलब रूमर्स हैं, ख़बरें भी नहीं हैं। अब देखिए, ईरान का पहले तो थोड़ा लोगों को समझना चाहिए कि ईरान जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या। जो कुछ भी हुआ है आर्टिकल 111 के तहत हुआ है, उसी के तहत
اسمبلی جو ہے آف ایکسپرٹس وہ ملے ہیں، انہوں نے اپنا لیڈر منتخب کر لیا، ہاں جی، اور ایک کنسنسس نظر آیا کہ کوئی میجر کوئی اختلافات نہیں تھے. اور چونکہ ساری کارروائی جو ہوتی ہے بیہائنڈ کلوز ڈور ہوتی ہے، اس لیے پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے کون کینڈیڈیٹ تھے یا کس نے کس کے حق میں ووٹ دیا. بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا اور سب لوگوں نے آپ کہہ سکتی ہیں کہ انڈورس کر دیا مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت کو. اب یہاں پہ ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے ان اسٹرکٹ سینس آف دا ورڈ. جو نیشن اسٹیٹ آج کل ہماری ہے اس کو اگر آپ دیکھیے تو جو پریزیڈنٹ پزشکیان ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. ہاں جی، ایک طرف تو ایک پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے نا، جس میں ہر 4 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، ایک نیا صدر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، الیکٹ ہو جاتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے وہ شاید جو ہمارے ہاں پارلیمنٹری سسٹم ہے یا امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جمہوریت نہیں ہے. ہمارا ایک تصور ہی غلط ہے کہ جو جمہوریت مغربی دنیا نے ہمیں دی ہے بس وہی جمہوریت ہے. بالکل. یہ اس تصور سے نکلنے کے لیے اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیے ان کا جو ہے تو انہوں نے ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ سیاست اور جو مذہب ہے وہ الگ الگ ہیں. سیکولر کنٹری تو نہیں ہے نا ایران. ایران بھی ایک اسلامی ریپبلک ہے، صرف پاکستان ایک اسلامی ریپبلک ہے. ہمارے ہاں تو خیر بے شمار ڈسٹارشنز ہو چکی ہیں، لیکن ایران نے کم از کم جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا 1979 کے ریولوشن کے بعد وہ اس پہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا، اب ایک طرف تو سیاسی قیادت ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو ہمیں کوئی موروثیت نظر نہیں آتی. اگر آپ دیکھ لیجئے جب علی خامنہ ای خود پہلی دفعہ مطلب پریزیڈنٹ تھے، اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے انٹرم پیریڈ کے لیے تو کہیں بھی آپ کو موروثی سیاست کا شائبہ تک نظر نہیں آتا. بالکل ایسا ہی. جو امام خمینی تھے ان کو بھی اگر آپ دیکھیے تو بالکل کہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں اپوائنٹ کیا، کسی کو صدر نہیں بنایا، کسی کو وزیر اعظم نہیں بنایا جو انٹرم پیریڈ شروع میں تھا. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست، جہاں تک سیاست تعلق ہے اس میں کوئی موروثی سیاست ہمیں ملتی ہے. ایون امام خمینی کے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی کوئی ان کے بچے نے تو، بیٹے نے تو سپریم لیڈر نہیں بنے. اب علی خامنہ ای صاحب کی شہادت ایک خاص موقع پہ ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک سپریم لیڈر ہے. ان کے پاس پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، لیکن وہ ایک الگ سلسلہ ہے ان کے سسٹم کے اندر. اچھا، اب اگر آپ اہل تشیع کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے، امامت کا جو کانٹیکسٹ ہے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے، وہاں پہ امامت جو ہے جو تھیولوجیکل سلسلہ ہے اس میں بہرحال موروثیت تو ہے کسی نہ کسی حد تک. مطلب وہ فیملی کی حد تک ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے تو ان کے بعد پھر اور حضرت امام حسن تعالیٰ عنہ، پھر امام حسین تعالیٰ. تو وہ امامت کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک فیملی ٹریڈیشن چل رہی ہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا یا حضرت علی کی جو اولاد ہے ان کی فیملی سے متعلق لوگ ہی امامت سنبھال، کیونکہ ڈیوائن رائٹ. اچھا، اب ایک ہڈن امام کا کانسیپٹ بھی بیچ میں آ گیا. اب امام خمینی اگر آئے ہیں 1979، انہوں نے اپنے آپ کو تو نہیں کہا کہ میں مطلب یہ ہے کہ ہڈن امام سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے ایک نیا نکالا جو ہے. پہلے تو ہوتا تھا مرجع تقلید جسے ہم کہتے تھے، پھر یہ جو ولایت فقیہ آ گئے، تو اب وہ کانسیپٹ چل رہا ہے. لیکن وہ ایک تھیولوجیکل کانٹیکسٹ ہے جس میں موروثیت جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ ایران کو مطلب اگر مجتبیٰ خامنہ ای ہو بھی گئے ہیں منتخب، اگر موروثیت ایک کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو ان کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا، یہ پھر بھی نہ ہوتا، ایون تھیولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نہ ہوتا اگر علی خامنہ ای کو اس طرح شہید نہ کیا جاتا. کیونکہ علی خامنہ ای شہید بڑے واضح تھے اپنے ذہن میں کہ ہم نے اس کو بھی کہ وہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو بھی موروثیت کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جو لوگ خاص طور پہ ویسٹرن دنیا میں، بلکہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، بالکل تنقید نامناسب ہے میرے خیال میں.
کیونکہ مجتبیٰ خامنہئی نے تو اپنے آپ کو آفر نہیں کیا نا، یہ تو جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے 88 لوگوں کی، کیے گئے ہیں، انہوں نے نامینیٹ کر دیا، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے ان کی ان پہ، بالکل تھے، اور ان کو چونکہ ایک یقین تھا کہ ایک ریولوشن کو فردر کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے ایک ایسا شخص آئے جو کہ نہ صرف علی خامنہئی کی جو ان کا ورلڈ ویو تھا یا جو ان کا ایک چیزوں کو، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بہت سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا امام خمینی کو تو 1989 میں شاید انتقال یا 87 میں انتقال ان کا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے پھر علی خامنہئی نے 37 سال تقریباً اس ریولوشن کو آگے لے کر چلے، تو سارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنے ہیں اور جو اسٹرینتھن ہوئے انہی کے زمانے میں ہوئے ہیں، تو مجتبیٰ خامنہئی سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا وہ، چونکہ اور خاص طور پہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں پاسداران ہیں، خامنہئی مجتبیٰ خامنہئی کا کافی ان کا ایک اثر و رسوخ رہا ہے اس معاملے میں، تو میرے خیال میں اس وقت چونکہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ عسکری قیادت جو ہے اور خاص طور پہ جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ ایک ایسا شخص لیڈر بنتا جو ان کا بھی نقطہ نظر سمجھ سکتا ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہو، کیونکہ وار سچویشن میں کنٹینیوٹی از ویری ویری امپورٹنٹ، اگر وہاں پہ کہیں بھی معاملہ خراب ہو جائے نا تو پوری مشینری گر جاتی ہے اور جیتی جنگیں ہار جاتی، تو اس وجہ سے میرے خیال میں ایک صحیح فیصلہ ہوا ہے، اور مجتبیٰ خامنہئی ٹھیک ہے ان کا مذہبی اعتبار سے وہ نہیں ہے درجہ جو اور لوگوں کا ہو سکتا تھا، لیکن کنٹینیوٹی اور امریکہ سے ڈیفائنس کہ ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمارا انٹرنل میٹر ہے، اس میں مطلب کچھ آپ سے ہم کچھ نہیں سننے والے آپ کی بات کہ اس کو اپوائنٹ کریں اس کو نہ کریں، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ، اور انہوں نے دکھایا، اور مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر بنا کر انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کین ٹیک این انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن اور ان ڈیفائنس ایز ویل۔ صحیح، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے اسی جنگ کو لے کے مزید اہم پہلو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اگر میں عالمی دنیا کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ ایران کے حق میں تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں باسط صاحب اس پہ بڑا ریلائی کیا جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ ایک وار کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ سلامتی کونسل نے بھی ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کر لی ہے، اور اگر میں اس کو ریلیٹ کروں جو پاکستان کا سٹانس رہا ہے یا جو پاکستان کی طرف سے اقدام لیا گیا کہ پاکستان نے اس قرارداد کو اسپانسر کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ ان دونوں پر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ آپ دیکھیے نا، گلف کنٹریز جو ہے نا بڑے پریشان ہیں کہ جی ہم تو مصیبت میں پھنس گئے ہیں، بیٹھے بٹھائے مصیبت، امریکی اڈے تھے، ہمارا خیال تھا کہ ہماری حفاظت کے لیے ہمیں رکھے، یہ تو ہمیں حفاظت کرنی پڑ گئی، وہ تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑ گئی، اور اب ہمارے لیے تو حالات بڑے گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو بحرین نے جی سی سی کی جانب سے ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کر دی، اور کریڈٹ گوز ٹو دیم کہ اس قرارداد کو اسپانسر کیا تقریباً 135 ممالک نے، اٹس اے بگ نمبر۔ سلامتی کونسل کے تو خیر 15 ممبرز ہوتے ہیں، لیکن باقی جو ممبرز نہیں ہیں انہوں نے بھی اس قرارداد کو اسپانسر کر دیا کہ جی ہمارا بھی نام اس میں شامل کر دیں، تو اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، پاکستان نے بھی اسپانسر کر دیا۔ اچھا، لوگ بہت تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا ضرورت تھی، پاکستان کو چاہیے تھا کہ جس طرح کیونکہ قرارداد منظور ہو گئی ہے سلامتی کونسل میں، 13 آئے ہیں ووٹس فیور میں اور 2 ایبسٹینشنز ہیں، چین اور روس نے ایبسٹین کیا ہے، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایبسٹین کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ یک طرفہ جو ایک قرارداد آئی ہے جو کہ ایران کو کنڈیم کر رہی ہے اس کے اٹیکس کو خلیجی ممالک پر، تو یہ قرارداد تو بالکل مناسب نہیں ہے، اور بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ 2015 کی ایک قرارداد ہے ہماری پارلیمنٹ کی، اس میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان ول ریمین نیوٹرل بٹوین مطلب ایران اینڈ سعودی عربیہ۔ اب وہ 2015 کی بات تو بہت پرانی ہو گئی نا، 11 سال گزر گئے ہیں اس معاملے کو، دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس قرارداد کو دیکھیے نا تو یہ قرارداد جو ہے واقعی جو ہے اس ون سائیڈڈ ان دا سینس کہ وہ
صرف جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کنڈیمز ان دی اسٹرانگسٹ ٹرمز جو ہے اس ایران کے جو اٹیکس ہیں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای اور جارڈن پہ، تو یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایران فوری طور پہ ان اٹیکس کو بند کرے اپنے نیبرنگ اسٹیٹس پہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایران جو پراکسی گروپس ہیں اس میں حزب اللہ وغیرہ، نام تو نہیں ہے لیکن جو تھریٹن کر رہے ہیں، جو اس خطے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، ان کو بھی وہ ختم کرے ایران۔ تو ایران کے خلاف ایک یہ ریزولوشن ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس انڈر آرٹیکل 51 آف یونائیٹڈ نیشنز چارٹر ہمارے پاس سیلف ڈیفنس کا رائٹ بھی ہے، اور یہ ہے کہ ہم یہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیٹ جو ابنائے ہارموز میں اور باب المندب میں جو اس وقت ایک تجارت رکی ہوئی ہے، مطلب وہاں سے کنٹینرز نہیں جا رہے، شپس نہیں جا رہی، ٹینکرز نہیں جا رہے، تو یہ جو ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور ایران مطلب ایران کے خلاف یہ قرارداد آ گئی۔ اچھا، اس پہ اب معاملہ یہاں تک ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ جی پاکستان نے تو بہت برا کام کیا ہے اس کو کر کے، کیونکہ ہمارے لیے بھی شاید کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر 135 ممالک نے کیا ہے تو پاکستان ایسا دکھ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ نہیں کھڑا۔ جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، جو ہمارے وہاں پہ ورک فورس ہے، جو ریمیٹنسز ہمیں آتی ہیں، ان چیزوں کو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے نا، اور جو مشکلات اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے، آئل کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، ایل پی جی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، تو تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور چونکہ دنیا کی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ وہ چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم چین اور روس تو نہیں ہے نا، چین اور روس تو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں، چین کے ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، دے کین ٹیک دیٹ رسک۔ لیکن پھر ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ستمبر میں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہو گیا، تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو ہم کہتے کہ نہیں جی ہم بھی چین اور روس کی طرح ایبسٹین کر رہے ہیں، ہمیں یہ ون سائڈڈ قرارداد منظور نہیں ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی شاید کر لیتے اگر ایک اور چیز سامنے نہ ہوتی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ جہاں بحرین نے ایک قرارداد پیش کی جی سی سیز کے بہاف پہ اور باقی ممالک کے بہاف پہ، وہاں روس کی جانب سے بھی ایک قرارداد آئی۔ اچھا، وہ قرارداد ہی بڑی انٹرسٹڈ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں نا، اس قرارداد میں تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ پاکستان could have played، بلکہ جی سی سی کنٹریز بھی اس قرارداد کو بہتر بنا سکتے تھے۔ تھوڑا سا اگر سے فلسطین کا ذکر کر دیتے، ریاست بنانے کا، کچھ غزہ کی بات کر لیتے، تو تھوڑا بہت اس میں ان کی جانب سے بھی چیزیں بہتر ہو سکتی تھی۔ لیکن چونکہ وہ صرف ایران کے جو حملے ہیں خلیجی ممالک میں ان کو فوکس میں لانا چاہتے تھے، تو شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس قرارداد کو مزید طویل کیا جائے اور فلسطین کا، لیکن ایک پیراگراف آ سکتا تھا اس میں جہاں فلسطین کا بھی ذکر ہوتا، اور تھوڑا سا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی ہوتا کہ بھئی آپ نے یہ کیا جنگ شروع کر دی ہے، ان کے بھی تھوڑا بہت ہوتا، تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا نظر آتا کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی ایک صحیح پوزیشن لے رہے ہیں۔ انہوں نے چونکہ جو روٹ کازز ہیں، دیکھیے اس وار میں ایران تو ایگریسر نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وار کس نے شروع کی، وار آف چوائس سو کالڈ، یہ کس نے شروع کی؟ لیکن یہ حقیقت بہت بری طرح سے نیگلیکٹ لیکن یہ مطلب اس خلیجی ممالک کی اپنی ولنریبلٹیز اس میں ایکسپوز ہو گئی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے اس قرارداد کی وجہ سے۔ تو اس میں اگر تھوڑی 2-3 ایسپیکٹس وہ ڈال دیتے، بے شک اینوڈائن لینگویج میں ہوتا، کوئی بہت اسٹرانگ لینگویج میں نہ ہوتا، لیکن فلسطین کا ذکر ہوتا، تھوڑا بہت یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جی یہ جو وار اس وقت ہو رہی ہے اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ امریکہ، کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے، سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ ہے اس مہینے کے لیے جی، تو وہ اگر کرتے تو پھر وہ ویٹو کر دیتا امریکہ اس کو۔ اگر اسرائیل اور امریکہ کا ذکر ہوتا تو شاید وہ بھی ایک وجہ تھی، جنیرک وے پہ وار پہ بات ہو جاتی نا، لیکن وہ وار پہ اسرائیل اور ان کو نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ اسرائیل پھر ویٹو کر دیتا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ویٹو بھی ہو جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو جانے دیا۔ لیکن پھر بھی اگر چلیے آپ ان کو کچھ نہیں کہتے اسرائیل اور امریکہ کو، اس وجہ کی بنیاد پہ کہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا اور یہ قرارداد آگے نہیں جائے، تو کم از کم اس فلسطین کی ریاست کے بننے کا کہیں ذکر تو کر دیتے نا
تاکہ اس میں آ جاتا اس قرارداد میں، اگر یہ پاس ہو ہی گئی ہے تو اس میں فلسطین کی ریاست کے بننے کا بھی آ جاتا کہ کتنی اس کی اہمیت ہے اس خطے میں، پورے اس خطے میں عمل لانے کے لیے، دیرپا عمل لانے کے لیے۔ بس صاحب وہ تو بورڈ آف پیس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، جو کہ چلیے بیس ہی اسی نہیں، بورڈ حالات آف پہ پیس تو کرتا دیکھیے ہے۔ نا، بورڈ آف پیس کو تو ہم جانتے ہیں وہ کس طرح بنا، اس نے بہت بحث بھی کی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو 2817 قرارداد ہے، اس میں اگر فلسطین کی ریاست کہیں بنا، یہ کہہ دیتا نا کہ وہ روٹ کاز ہے اس تمام ایشوز کی، تو ایک بہت اچھا ہو جاتا۔ اب یہ الگ بات ہے کیا امریکہ اس کو ہی مانتا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اتنی زیادہ قراردادیں ہیں فلسطین پہ کہ کوئی بہتر لینگویج آ سکتی تھی جو ایکسیپٹیبل ہوتی تمام سائٹس کو، تو اس میں فلسطین کا بھی ذکر نہیں، آئی ایم سرپرائزڈ۔ اچھا، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ پاکستان نے کیوں اس پہ کو اسپانسر، اس کو کیوں کو اسپانسر کیا، اس کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے کہ ایک اور ڈرافٹ ریزولوشن بھی آئی جو کہ روس نے پیش کی۔ اچھا، روس نے جب ایبسٹین کیا، روس اور چین نے اس پہ، تو انہوں نے ایک اور ڈرافٹ ریزولوشن بھی پاس کی، اور اس ریزولوشن میں بتایا گیا، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو چیزیں شامل ہونی چاہیے وہ اس ڈرافٹ میں تھیں، اس مسودے میں تھیں، لیکن آبویسلی وہ قرارداد تو کسی نے مانی نہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پاکستان، چین، روس اور ایک اور ملک ہے، بتائیے کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا؟ صومالیہ۔ صومالیہ بھی اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے نا، تو انہوں نے، ان 4 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس میں، اس ڈرافٹ میں سب چیزیں مینشن تھیں کہ یہ جنگ شروع کس نے کی، اصل روٹ کاز کیا ہے، اور ایران تو سیلف ڈیفینس کر رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے ایران کو جو سول انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اڈوں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ وہ جو ہے ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہے روس نے نا، تو اس کو بھی ہم نے سپورٹ کیا۔ پاکستان، چین، روس اور صومالیہ 4 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن دوسری جانب اس کو اگینسٹ اس کے ووٹ دیا کس نے؟ امریکہ نے اور لیٹویا نے، لیٹویا اور امریکہ نے، اور باقی جو 9 ممالک ہیں انہوں نے ایبسٹین کیا۔ اور چونکہ سیکیورٹی کونسل میں کسی بھی قرارداد کو پاس کرنے کے لیے اگر P5 کنٹریز میں سے کوئی بھی ملک ویٹو نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر 9 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اس قرارداد کو پاس کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اس معاملے میں صرف 4 ممالک نے ووٹ دیا اس کے حق میں، تو یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ گو کہ امریکہ نے ویٹو نہیں کیا، انہوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا لیکن ویٹو نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں شاید پہلے سے ہی معلوم تھا کہ قرارداد پاس نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ اس کے حق میں تو ووٹ دے دیں اس کے حق میں تو ووٹ دے دیں، تاکہ جو ڈومیسٹک اوپینین ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر سکیں گے۔ جی ہم نے تو جہاں خلیجی ممالک کی جو قرارداد تھی اس کو ہم نے کو اسپانسر کیا، وہاں ہم نے رشین جو ڈرافٹ تھا، جو ریزولوشن تھی، اس کو بھی ہم نے، اس کے بھی حق میں ہم نے ووٹ دیا۔ لیکن ان باتوں سے باسی صاحب مجھے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ ہم تو سب کو خوش کرنے میں ہی لگے ہیں، ہمارا جو اپنا سٹانس ہے وہ تو کنفیوزڈ ہے۔ یہ بھی ایک آرگومنٹ چل رہا ہے نا۔ اگر آپ مجھ سے یہاں پوچھیں کہ پاکستان کی سٹینڈنگ ایگزیکٹلی کس نیریٹو پہ ہے تو آئی ایم کنفیوزڈ۔ نہیں، یہ لوگ، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، پاکستان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کہیں سمجھ نہیں آتا، وہاں بھی کھڑا ہے یہاں بھی کھڑا ہے، تو بہتر ہے کہ بیٹھ ہی جائے، ہر جگہ کھڑا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے نا، پاکستان ایک مشکل صورتحال میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں دیکھیے ایران ہمارا نیبر ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اتنے اچھے بھی نہیں رہے ماضی میں، لیکن اتنے برے بھی نہیں رہے۔ برے بھی کیا تھے، دیکھیے نا جنوری پچھلے 2024 میں جب کیا تھے ابراہیمی جو پریزیڈنٹ تھے، ابراہیم رئیسی صاحب، ان کے زمانے میں تو ہمارے بلوچستان پہ حملہ بھی ہو گیا تھا، میزائل بھی داغ دیے گئے تھے ان کے ہاں۔ تو ایک ہمارے ہاں کچھ، پھر انڈیا کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ایران کی رہی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کافی ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رہے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ اب ٹھیک ہے انڈیا تھوڑا سا ایکسپوز ہو گیا، لیکن پاکستان نے فی الحال بھی ڈسپائٹ آل دیز تھنگز، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پلیڈ اٹس کارڈز ریلیٹیولی ویل۔ ہم نے ابھی بھی دیکھیے ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں گئے ہوئے تھے کل، تو کوششیں تو ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے پیچ اپ کروایا جائے، تو ایک مشکل میں ہے، لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اسٹانس ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم ہر طرف نظر تو آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اور کچھ چارہ نہیں ہے، ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے، اور ایران کو بھی ہم نے
جو ہے ایک لحاظ سے اپنی طرف ہی رکھنا ہے تاکہ ہمیں محسوس ہو ایران کو کہ ہم ان کے بھی خلاف نہیں ہیں۔ امریکہ کی لگائی گئی پابندیوں کے باعث ہم نے بھی تو گیپس کافی سارے چھوڑے نا اپنے اور ایران کے ساتھ ریلیشنز میں چھوڑے ہیں، وہ بھی اکنامک مجبوریاں تو ہیں نا، کیا کیا جائے۔ اب میں اینڈ پہ یہی کہوں گی باسی صاحب کہ یہ مجبوریاں اینڈ ہمارا کہاں لگاتی ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ چلیے پھر کسی اور بھی سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا، پھر ڈسکس یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ۔ جنگ کے حوالے سے تو ہم نے بہت سے پہلوؤں پر ڈسکس کیا۔ نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم جانیں گے کہ ایران نے جنگ بندی کی کیا شرائط رکھی ہیں اور پاسبلٹیز کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ سے خیر کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن سٹل عملی پریکٹیکل امپلیکیشنز کی بات کریں تو ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں، رکھ دی ہیں انہوں نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی سٹیج پر جا کر وہ مانے گا؟ پریکٹیکلی ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیے امریکہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ وہ تو میں نے سماجت کرنے پہ اب تلا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران سے کچھ رابطے بحال ہوں اور سیز فائر کی جانب ہم آئیں۔ ویسے ہی سیز فائر جیسا غزہ میں دیکھا تھا، غزہ میں جیسا دیکھا ہے، جو ایران کے معاملے میں بھی دیکھا تھا پچھلے سال۔ تو اب ایران نے تھوڑا سے کہا ہے کہ نہیں جی اب وہ صورتحال تو نہیں ہے کہ ہم صرف جنگ بندی پر راضی ہو جائیں گے، اب تو معاملات سیٹل ہوں گے تب کہیں دیکھیں۔ اب معاملات ہیں کیا؟ پریزیڈنٹ پزشکیان نے 3 شرائط رکھ دی ہیں امریکہ کے سامنے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی یہ ہمارا رائٹ تسلیم کیا جائے۔ رائٹ کیا ہے؟ رائٹ یہ ہے کہ جو این پی ٹی نے ہمیں رائٹ دیا انرچمنٹ کا، جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں تو ایران نے یہاں تک ایگری کر لیا تھا کہ ہم انرچمنٹ نہیں کرتے، چلیے کچھ عرصے کے لیے ہم اس کو ٹیمپریریلی ہم 10 سال کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ہمارا یہ رائٹ تسلیم کیا جائے کہ آرٹیکل 4 جو ہے این پی ٹی کا، اس کے تحت ہمارا یہ حق ہے، اس طرح باقی ممالک کا ہے، ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم انرچ کریں ٹو اے سرٹن لیول فار پیسفل پرپزز۔ تو پہلے تو اس حق کو تسلیم کریں آپ۔ صحیح۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ آپ وار ریپریشنز ہمیں دیں، تاوان۔ آپ نے جو تباہی پھیلائی ہے ایران میں، اور یہ جو ہے یہ تو قابل قبول نہیں ہے بھیا، اس کے لیے تو آپ کو اب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے اس پہ یہ، اور جو خاص طور پہ لڑکیوں کا جو اسکول ہے، جو شہادتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اور بے شمار جو ہے اسلامی جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، وہ بھی اب ایران کو دینا چاہیے۔ اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہے معاملہ جنگ بندی کا نہیں ہے، وار کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، اور میں یہ انشورنس سیکیورٹی انشورنس ہونی چاہیے کہ اب دوبارہ اس قسم کے حملے نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہوا کہ جی ایک طرف تو آپ ڈائیلاگ کر رہے ہیں اور پھر دوسری جانب آپ اٹیک حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اب صورتحال ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب تو جو ہے انہی چیزوں پر، انہی 3 باتوں پر اگر امریکہ مانتا ہے تو وہ آ جائے، ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے تو اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وار کو کنٹینیو رکھنے میں، اگلے 10 سال بھی ہم تیار ہیں۔ بالکل۔ اور ایران نے جو ایک یہ پوزیشن لی ہے، یہ بڑی زبردست پوزیشن ہے، غیرت مند قومیں اس طرح ہی کرتی ہیں۔ اور ایران کا ہسٹوریکلی یہ پروون بھی ہے، جو عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ لڑی، تو یہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں۔ معاملہ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا، حالانکہ اس وقت بھی عراق کے پیچھے پوری دنیا کھڑی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے لگتا تو یہی ہے بظاہر کہ یہ تنہا کھڑا ہے اور اس کو زیادہ مشکلات ہیں، لیکن ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کچھ کر دکھایا ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے۔ کیونکہ ایک طرف تو دیکھیے نا، صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو اسکارٹ پہ ہم اسکارٹ کریں گے جو بھی ٹینکرز اسٹریٹ آف ہارموز میں سے جانا چاہتا ہے۔ اب وہ ایک نیروسٹ پوائنٹ جو ہے وہ تقریباً 22 سے 23 کلومیٹر کا ہے میرے خیال میں، تو اس میں جو ہے اسکارٹ کرنا تو کیا بات۔ اور دوسری طرف ان کے جو ہے نا ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسن، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اسکارٹ کر سکیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بیان دے رہے ہیں اور ان کے ٹریجری سیکرٹری جو ہیں وہ کچھ اور بیان دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ کے آخر تک ممکن ہے کہ ہم یہ کیپیبلٹی اپنی بنا لیں، لیکن وہ بہت مشکل ہوگا، کسی بھی ملک کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو ہے بغیر
ایران کے ایگریمنٹ کے اس کو ہارموز کو وہ اپنے ٹینکر وغیرہ وہاں پہ شپ کروا سکے. تو اب یہ شرائط ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ شرائط ٹھیک ہیں، مناسب ہیں؟ کیا اس سے ایران کو اپنے مقاصد مل جائیں گے؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے، ان کے الیکشن سے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی تو ملتی ہے نا. جب نئی لیڈرشپ آتی ہے تو اسے ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے. لیکن امام جو لیڈر ہیں سپریم، انہوں نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی جو ہے پالیسیز کو کنٹینیو کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیفائنس کی پالیسیز ہوں گی. اب یہ امریکہ اس کو مانے گا نہیں مانے گا، کیونکہ ایک دیکھیے نا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی جو آئل کی پرائسز ہیں بڑھ گئی ہیں ہمارے لیے، تو چونکہ ہم تو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہیں تو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے، ہمارے پاس اور زیادہ پیسہ آئے گا، ہمیں کہ کس بات کی فکر لاحق ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہیں ڈسکس کیا تھا، یہ سارا جو ایران کے خلاف یہ معاملہ ہے نا، یہ اصل میں ہے چین کے خلاف ساری بات. ایک طرف تو وینیزویلا سے چین کو جو آئل ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسری جانب ایران سے جو آئل ملتا تھا اس پہ بھی تھوڑا بہت مسئلہ چین کے لیے کریٹ ہو رہا ہے. اب میرے لیے میں یہ رہا ہوں کہ کیا یہ صورتحال اس ماہ کے اندر ختم ہو جائے گی، یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، یا ابھی یہ کنٹینیو کرے گا؟ لگتا کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں اب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں 30 مارچ کو، اس ماہ کے آخر. اب کیا وہ دورے سے پہلے اس کو ختم کروانا چاہیں گے تاکہ ایران کا جو معاملہ ہے، جو ایک سنگین صورتحال دنیا میں بنی ہوئی ہے، یہ کم از کم اس طرح ٹاکنگ پوائنٹس میں نہ ہو یا ایجنڈا پہ نہ ہو جس طرح ہو سکتا ہے. اگر یہ وار ختم نہیں ہوتی تو پھر آبویسلی اس پہ ہی بات چیت ہوگی زیادہ تر. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا، کیا؟ وہ یہ کہ چائنا کو پریشرائز کرنے کے لیے شاید وہ یہ جاری رکھیں جنگ. آبویسلی پاسبل ہے، کیونکہ اگر چائنا اس سے ہرٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کا 70 سے 80 فیصد جو ان کا تیل تھا وہ چین کو ہی جا رہا تھا، تو چین کی اکانومی کو بھی ہرٹ کرنے کا ایک طریقہ تو ہو. اگر یہ لانگ دیکھیں، اگر یہ بھی 8 سال چلتی ہے خدا نہ خاصہ یہ جنگ، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی کیا صورتحال بنے گی. چین جیسے ملک، چین تو چلیے ایک بہت بڑا ملک ہے، اس نے اپنے تقریباً اگلے 1 سال کے لیے ریزروز بھی رکھے ہوں گے. ہمارے لیے تو بہت بڑا، ہمارے لیے تو 25-24 سے زیادہ ریزروز ہمارے اسٹاکس ہیں ہی نہیں نا. بھارت کا بھی یہی معاملہ ہے. تو ایک سچویشن تو ہمارے لیے بن سکتی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل خاص طور پہ نیتن یاہو، وہ تو اپنی سروائیول کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ. ایک زائنسٹ ایجنڈا تو اپنی جگہ پہ، لیکن نیتن یاہو کا بھی اپنا ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈا تو ہے نا، اس سے بھی کام ہو رہا ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں بھی. تو اب ان کے لیے بھی جو ہے گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بہت دفعہ یہ کہا کہ یہ جنگ اب بس کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ہم نے ایران کی نیوی کو بھی تباہ کر دیا، ہم نے ایران کی ایئر فورس کو بھی تباہ کر دیا، ہم نے ایران کا جو پورا ملٹری انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی تباہ کر دیا. تو ہم جنگ تو کسی وقت بھی ختم کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن میں جلدی نہیں کروں گا، ابھی میں 1 ہفتہ دیکھتا ہوں. لیکن دوسری جانب اسرائیل کے اگر آپ آج نیتن یاہو نے خطاب کیا ہے اور اس کی انگلیاں 6 دکھا دی ہیں رائٹ ہینڈ پہ کسی نے، کہ 6 انگلیاں ہیں شاید اس کے ہاتھ، اور یہ شاید نیتن یاہو بھی جو ہے اس وقت شاید زندہ نہیں ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے جنریٹڈ یہ ساری خطاب ہوا ہے اس کا. تو انہوں نے تو پھر وہی دھمکیاں دے دی ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایران کا جو انقلاب ختم نہیں ہوگا، جب تک رجیم تبدیل نہیں ہو جائے گی، جب تک اسرائیل، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ بیروت پہ جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں، وہاں بھی تقریباً پچھلے دنوں میں 600 سے زائد لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. اب لیبنان کی جو حکومت وہی پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے حزب اللہ کو تو بین کر دیا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈی ویپنائز کریں، ڈسارم کریں. حزب اللہ کہتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم نے کر دیا تو لیبنان کی فوج تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس دوران اسرائیل نے جو لطانی ریور ہے، پہلے تو لطانی ریور تک کہتے تھے نا کہ یہ ہمارا بفر زون ہے، اب لطانی ریور کے بیونڈ چلے گئے ہیں، اور تقریباً 10% جو اس وقت لیبنان کی سرزمین ہے، ان کا جو رقبہ ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خون ریزی ہو رہی ہے اسرائیل کی جانب سے. تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے.
مجھے نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں، جب تک کہ اگر ٹرمپ پہ پریشر ہوتا ہے اندر سے، وہاں پہ بھی تو پرائسز فیول کی بڑھ گئی ہیں نا، تو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی زیادہ اس کو پرولونگ کرنا شاید امریکہ کے حق میں نہیں ہے. اور ٹرمپ کی بھی اپنے پولیٹیکل، خیر ان کا تو اگلا نہیں آنا، لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بغیر بہرحال آگے نہیں چل سکتا. لیکن پریشرائز تو اسرائیل بھی کر رہا ہے، پریشر ہے تو ایپسٹین فائلز کا تو ہے، وہ تو اس کو پرولونگ کرے گا. سو اسی کے ساتھ ہی آج کی ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے، اور آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 0310536629، اس پر اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور کوئی بھی سوالات ہیں اس جنگ کو لے کر، مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال آتا ہے تو آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہمیں اس نمبر پر بھیجیے گا، واٹس ایپ کیجیے گا، ہم اس کا جواب لیں گے باسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں، اللہ حافظ.